प्रोग्राम मसीह हिंदुस्तान में आप सबको वेलकम करता हूँ। मैं गैस्पर डैनियल और साथ ही अपने मेहमानों को वेलकम करता हूँ। पास्टर नवीद साहब आपको, वाटसन भाई आपको वेलकम करता हूँ। आज हम लोग, मैंने वादा किया था आपसे अपने प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको अपने एक व्यूवर का उसने हमें मैसेज किया है फेसबुक पे, हमारे इस प्रोग्राम का जो पेज है उस पे, तो उसका मैसेज नाम नहीं मैं लूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि उसने हमारे तमाम एपिसोड देखे हैं और तमाम एपिसोड देखने के बाद वो एक रिजल्ट पे, नतीजे पे आया है। नतीजा ये है कि उसने कहा कि आपने मुझे राह एक ऐसी दिखाई है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले तारीकी में था तो अब मेरे लिए रास्ता खुल रहा है। तो मैं मज़ीद जानना चाहता हूँ कि किस तरह मैं जो मज़ीद बेहतरी की तरफ आ सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी का जो सही रास्ता है उसका इंतखाब कर सकता हूँ। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है कि हमारे प्रोग्राम से, वो अहमदी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, और उसकी जो उसके लफ्ज़ हैं वो ये हैं कि मैं असल में मसीह को फॉलो करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने आपके प्रोग्राम से को देखा और मुझे पता चला कि असल मसीह जो है वो तो खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि उसने इसके साथ साथ ही प्रोग्राम देखने के साथ साथ ही बाइबल का मुतालिया भी करना शुरू किया है। तो प्रेज द लॉर्ड, और प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए हौसला अफजाई की बात है और खुशी की बात है, और सारा क्रेडिट खुदावंद के बाद बीटीएल को जाता है, क्योंकि आपने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि हम बात कर सकें। और हम इन भाई साहब के लिए जिनका नाम तो आप नहीं बयान कर पा रहे, इट्स ओके, ठीक है, खुदावंद इनको बरकत दे। और हम दुआ करते हैं कि इनकी तरह बहुत सारे और लोग जो अभी तक तारीकी में हैं, गोताजन हैं तारीकी में, वो नूर और उजाले की बादशाही में आए और खुदावंद की कुर्बत और नज़दीकी उन्हें हासिल हो। आमीन, थैंक यू। तो मैं जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आपको कांटेक्ट उसका दूंगा, तो आप फिर मुसलसल वो आपके साथ राब्ते में रहेगा, तो आप उसकी रहनुमाई कीजिएगा रूहानी तौर पे, ताकि वो मसीह में आगे बढ़ता है। We'll try our best. थैंक यू वाटसन भाई। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो मिर्ज़ा साहब ने एक निकोलस की बुक को लेके तो कुछ उसका मतलब इस्तेमाल किया है अपनी पूरी बुक में। तो क्या आप थोड़ा सा वाज़ह करेंगे कि क्यों ने ये मतलब हाजत हुई कि वो या इस मतलब बुक को, इसके हवाले जो हैं वो अपनी बुक में इस्तेमाल करे, कोटेशंस। मैं आपको बताता हूँ, निकोलाई नोटोविच जो है उसके किताब का जिक्र जो है वो मिर्ज़ा साहब ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस किताब को कॉपी करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन जो सोर्सेज हैं या जो लोग हैं, यानी जो नकाद कह लें उनको, या जो न्यूट्रल लोग हैं जिन्होंने इन हवालों से कभी डिबेट किए हैं इनके साथ या कभी कोई काम किया है, वो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की जो ये किताब है, ये निकोलाई नोटोविच की किताब से यानी इन्होंने इंस्पायर होकर तो ये किताब में वो बुद्धिज़्म के हवाले से ख़ास तौर पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। निकोलाई नोटोविच कौन था? निकोलाई नोटोविच जो था एक रशियन जर्नलिस्ट था, जासूस जर्नलिस्ट जो होते हैं, वो क्रीमिया में पैदा हुआ और उसके बाद फिर वो हिंदुस्तान आया, और हिंदुस्तान में वो किसी, यानी एक तो शायद उसका मकसद था और दूसरा कोई ऐसा काम करना कि जिससे वो मशहूर हो सके। मशहूर आज भी आप देख लो तो ये डॉन ब्राउन जो है, जिसने किताब लिखी दा विंची कोड, और फिर उसका जो जिन्होंने उसको फिल्म बनाई, मेरा डेविड ब्राउन, ये क्या नाम है, गलत से ले रहा हूँ, बिलियनर हो गए वो। मतलब मसीह, आपने अमीर होना है, आपने मारूफ होना है, तो आप मसीह, खुदा ने उस मसीह के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दें, आप अमीर हो जाएंगे। यही उसका भी, निकोलाई नोटोविच को भी जहन में है। इसने एक किताब लिखी, इस किताब में इसने जिक्र किया है कि मैं हिमालय के पहाड़ों में घोड़े पर जा रहा था और मेरा घोड़े से मैं गिरा हूँ। इसकी किताब का नाम मैं नाज़रीन को बता दूं कि अननाउन ईयर्स ऑफ जीसस। तो अब इसने जो किताब लिखी तो उसमें ये जिक्र करा कि मैं घोड़े पे जा रहा था और मेरा घोड़ा दबक गया और मैं गिरा हूँ और इसकी टांग टूट गई। तो नज़दीकी कुछ लामास जो हैं, जो बुद्धिज़्म के जो प्रीस्ट होते हैं, वो वहाँ से गुजरे थे, उन्होंने इसको उठाया और इनकी खानका जो है हिमालय में तिब्बत के पास, बॉर्डर के पास जो इनकी
وہ ہے مونسٹری ہے ہیمز کے نام سے, بہت ساری ان کی مونسٹریز ہیں. یہ ہیمز کے نام سے جو بڑی پرانی بہت قدیم خانقاہ ہے, وہاں اس کو لے کے اس کا علاج بھی کیا. اور یہ پھر وہاں پر ایک کہانی بناتا ہے کہ جی مجھے وہاں کا جو مین لاما ہے, جو بڑا ان کا جو پریسٹ ہے, اس نے مجھے یہ بتایا کہ تقریباً 1900 سال پہلے یہاں پر وہ بندہ ہے عیسیٰ کے نام سے, اور اس کی یہاں پر رجسٹریشن بھی ہے, اس نے اپنا نام وغیرہ لکھا ہے اس میں, اور اس نے یہاں سے بہت تحقیق کی ہے, اور پھر وہ یہاں سے گیا ہے. اور یہ سارا اب یہاں یہ چیزیں جو ہیں مرزا صاحب نے وہ ان کو مطلب سامنے رکھا ہے. لیکن مرزا صاحب کا اور نکولائے نوٹووچ کے جو درمیان جو تفریق ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح جو تھے وہ کراس کے بعد, صلیب کے بعد زندہ بچ کے آئے ہیں. لیکن نکولائے نوٹووچ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسیح جو ہیں وہ 13 سال کی عمر میں گئے ہیں انڈیا کی طرف, وہاں انہوں نے وہ ٹیچنگ کی ہے ساری بدھزم کی اور یہ وہ, اور پھر وہ 29 سال کی عمر میں واپس آئے ہیں, اور پھر انہوں نے وہی پریچنگ کی ہے جو بدھزم کے حوالے سے. یہاں وہ کنٹرڈکشن ہو جاتی ہے دونوں کے بیانات میں. لیکن نکولائے نوٹووچ جو ہے اس کو اس وقت کے زمانے میں جو ہندوستان میں جو, کیونکہ جب یہ کتاب چھپی ہے اس پر بڑا وادلہ مچا ہے, اور نکولائے نوٹووچ نے اس کو اور معروف کرنے کے لیے بہت سارے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بھیجا. تو وہاں پر ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنا ڈیولپمنٹ ان ہندو انڈرسٹینڈنگ آف جیزس ان دا جنرل ہندوز کرسچن اسٹڈیز, اس کا ایک اہم رکن تھا جو مشہور آدمی ہے مولر. وہ اسی وقت اس لاما کو, جو چیف لاما تھا, اس کو لکھتا ہے, اس کو لکھا اس نے کہ کیا کوئی ویسٹرن بندہ جو ہے کوئی یعنی یورپ سے یا رشیا سے کوئی بندہ جو ہے وہ اس نے یہاں پر وزٹ کیا. تو لاما نے اس کو انکار کیا. اس نے کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی بندہ نکولائے نوٹووچ نام کا یا اور بھی کوئی وہاں نہیں آیا. اچھا, بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. پھر دہلی کے یونیورسٹی کا ایک برٹش گورا جو تھا وہ وہاں پروفیسر تھا, اس نے آرچی بلڈ ڈگلس, he took it upon himself to make a journey to the Hemis monastery to conduct a personal interview with the same head monk. اسی چیف لاما کے پاس وہ خود گیا اور جا کر اس نے اس کی انکوائری کی. تو لاما نے کہا ہے, اور یہ وہی لاما ہے جو زمانہ ہے اس کا, کیونکہ وہاں پر ایسا نہیں ہے وہ لاما جب تک مرے گا نہیں تب تک وہ دوسرا نہیں آئے گا, اور وہ لاما جو تھا وہ جو چیف ان کا پریسٹ ہے وہ بہت عرصے سے. تو اس نے کہا کہ 15 سال سے یہاں پر کوئی باہر کا بندہ جو وہ نہیں آیا کسی تحقیق کے لیے. اور تو جو نکولائے نوٹووچ کا جو یہ دعویٰ تھا یہ اسی وقت غلط ہو گیا تھا. اور صرف بات یہاں تک نہیں تھی کہ نکولائے نوٹووچ نے اس کے اوپر اوپنلی اخبارات میں لکھ کر معافی مانگی تھی. تو یہ یعنی ایک تو یہ شکست ہوئی. مرزا صاحب کی جو بات ہے وہ یہاں پر بھی, کیونکہ ان کے جو فالوورز ہیں ابھی بھی ان کی اسی کتاب کا, نکولائے نوٹووچ کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں. تو میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر وہ بیٹھنا چاہیں, نکولائے نوٹووچ کی کتاب میرے پاس میرے ٹیلی فون میں بھی موجود ہے, آپ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو وہ کہانی جو ہے وہ سراسر مطلب وہ ہے فضول ہے, جھوٹی ہے. مرزا صاحب کا یہ دعویٰ جو ہے یہ بھی یعنی کچرے کے ڈبے میں جاتا ہے. بالکل ہمارے لیے تو سب سے زیادہ معتبر جو سیرت المسیح اور حیات مسیح کا جو سارا سفر ہے, یہ سب سے زیادہ معتبر ہمارے پاس انجیل مقدس ہے. اور جب میں انجیل مقدس کہتا ہوں تو انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں, اور ہمارے پاس 4 اناجیل ہیں. ایکچولی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک انجیل اور دوسری انجیل اور تیسری اور چوتھی انجیل کو مانتے ہیں. خوشخبری تو ایک ہی خوشخبری ہے, یعنی ہمارے پاس 4 مختلف خوشخبریاں نہیں ہیں, لیکن یہ 4 جن کے نام عام طور پر لیے جاتے ہیں, متی, مرکس, لوکا اور یوحنا, یہ وہ 4 گواہ ہیں جنہوں نے چاروں اینگل سے مسیح کی زندگی اور حیات کی بابت بتایا. جیسے روح پاک نے ان کی ہدایت کی اور رہنمائی کی. سپروین پاک روح کرتا تھا, الفاظ ان کے تھے, اور وہ لکھتے تھے کہ مسیحا کہاں کہاں گئے, ان کی زندگی میں کیا ہوا, آپ نے کہاں پر معجزات کیے, کیسے کیے, کیا ہوا. ان کے سفر کی ساری داستان ہمیں وہاں پر ملتی ہے. تو یہ باتیں تو ہمارے لیے انجیل مقدس کافی ہے. یہ باتیں تو صرف ہم مرزا صاحب کے جو مختلف قسم کے اعتراضات ہیں یا ان کی کنفیوژنز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ان موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں. تھینک یو. میرے خیال میں اب بریک کا ٹائم ہوا ہے, تو ایک بریک لیتے ہیں
ایک تو بریکیں آپ بہت لیتے ہیں. بس کیونکہ اصل میں گفتگو ایسی زبردست ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا, کیونکہ ویورز نے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ ویورز کے لیے چھوٹی سی ایک بریک ہو. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویورز ویلکم بیک. جی واٹسن بھائی, ہم لوگ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے اور بڑا مزہ آ رہا تھا پاس سے. تو ایک فرانسیسی سیاح جو اس نے کتاب لکھی, تو اس کے حوالے سے کیا آپ کچھ بتائیں گے؟ بالکل, ہم نے جیسے نکولا نوٹووچ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بتایا, اور اس میں بھی کوئی ثبوت نہیں نظر آتا مرزا صاحب کا دعویٰ یا کوئی بھی. خیر اس میں انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا, اس لیے میں یہ بات نہیں کرتا. لیکن فرینکو برنیر کا ذکر کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں 2-3 جگہ پہ میں نے دیکھا ہے. یہ جو تھا سوری ڈاکٹر تھا اور یہ سیاح تھا, اور یہ تقریباً کچھ 500 سال 600 سال پرانی بات ہے. مغل جب تھے وہاں پر, تو یہ وہاں پر ڈاکٹر تھا کہ تھوڑا سا میں بھول گیا ہوں کہ کون سے بادشاہ کا فزیشین تھا یہ. تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی ٹریولز ان دا مغل امپائر. اس کتاب میں کا ذکر جو ہے مرزا صاحب نے بار بار کیا, لیکن اس کتاب میں بھی مسیح ہندوستان کی طرف کوئی حوالہ نہیں ہے. میں آپ کو سارے دیکھنے والوں کو کتاب کا پیج نمبر بتاتا ہوں. کتاب میرے پاس ڈاؤن لوڈ بھی ہے, یعنی حالانکہ اتنی پرانی کتاب ہے لیکن ہم نے کھوج نکالے ہیں ان کتابوں کے. اور بہت ساری کتابوں کے ذکر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ کتابیں جو ہیں ان میں کہیں بھی مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں مسیح ہندوستان میں ڈھیروں کتابوں کے نام, ان کے ریفرنسز, ان کے رائٹرز کے نام لکھے, لیکن کسی ایک میں بھی مسیح کے بارے میں ذکر نہیں ہے. اور خود بھی نہیں لکھ رہے ہیں. وہ جب بھی لکھ رہے ہیں تو وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تجویز اور بھی ہے کہ اس کتاب کا نام ان کو یہ نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ مسیح ہندوستان میں. اگر وہ یہ لکھتے کہ کھوئی ہوئی بھیڑیں ہندوستان میں تو پھر بہتر تھا, کیونکہ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ 2 سے 2.5 قبیلے جو ہیں وہ اس طرف گئے. سارا 10 قبیلے وہاں نہیں گئے, 2 سے 2.5 قبیلے جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف گئے. اب وہ افغانوں میں, کشمیروں میں, مختلف جگہوں پر گئے, وہ موجود ہیں. ڈاکٹر فرینکو برنیر نے اپنی کتاب میں پیج نمبر 429 میں وہ یہ نہیں لکھتے ہیں کہ مسیح, وہ لکھتے ہیں کہ مجھے کشمیر کی طرف ایسا علاقہ نظر آیا کہ جہاں پر مجھے آثار نظر آیا کہ یہاں پر اسرائیلی جو ہے یہودی جو قبائل ہیں ان کی آمد ہو سکتی ہے, کیونکہ اس طرح کے ان کو کچھ گھر, اس طرح کے ان کو لوگ کچھ نظر آئے ہیں جیسے کہ ہو سکتے تھے. اور پھر انہوں نے اپنے طور پہ مطلب عجیب باتیں بھی لکھی ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر موسیٰ کی قبر بھی ہمیں مل سکتی ہے. پھر انہوں نے لکھا کہ جو کوہ سلیمان ہے اس کا بھی یہاں ہو سکتا ہے, سلیمان بادشاہ یہاں آیا اور اب یہ ہو سکتا ہے, اور اس طرح کی باتیں. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں مسیح ہندوستان میں گئے ہیں, کشمیر گئے ہیں, تو موسیٰ کی قبر بھی ادھر ہی ہے. پھر سب کی یہ نہیں ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہے اس کتاب سے کہیں ثابت نہیں ہو رہا, جس کا ذکر انہوں نے 2-3 دفعہ کیا ہے ڈاکٹر فرینکو برنیر کی کتاب میں. کہیں یہ نہیں ہے کہ مسیح ہندوستان میں. ان کا صرف اتنا ہی ہے کہ جی مجھے یہاں پر اسرائیلیوں کی وہ نظر آ رہے ہیں جو ان کے ٹریڈیشنز ہیں لوگوں میں, ہاں لوگوں کے اندر, ان کے قد و کاٹ, ان کے چہرے, ان کے نقوش, ان کے گھر بار کا طریقہ کار, اس طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جو کھوئی ہوئی بھیڑوں میں سے ہو سکتے ہیں. اور یہ تو ساری دنیا کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ 2 سے 2.5 قبیلے اس طرف گئے ہیں, باقی جو ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنی مسیح کی قبر کے حوالے سے بھی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی سوال تو بالکل, کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ناظرین کو مزید اس پہ بتائیں کہ جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح کی قبر جو ہے ہندوستان میں ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, کیا کوئی جیسے ہم تختی لکھ کے لگاتے ہیں, کچھ ایسا ہے کیا, اس کی سچویشن ہے, پہچان کیا ہے اس کی؟ اس کے تعلق سے میرے خیال میں واٹسن بھائی بہتر بتا پائیں گے, کیونکہ ان کی کافی اس موضوع پر سٹڈی ہے. جہاں تک یہ اسرائیل کے قبائل کے بارے میں بات ہو رہی ہے,
جس وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس وقت پاکستان اور ہندوستان چونکہ بر صغیر یہ ایک ہی تھا، یعنی بہت پرانی بات ہے، تو آج کے دور میں ہندوستان سے مراد پریزنٹ انڈیا یا بھارت نہیں ہے، بلکہ پاکستان اور ہندوستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں یہ آ رہے ہیں، جن میں افغانستان شامل ہے، جس میں ہمیں گزرے دنوں میں بھی کئی پٹھان لوگ، ایون آج تک افغانی لوگ، ایون جو پشاور سائڈ پر ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اسرائیلیوں میں سے ہیں، اگرچہ یہاں پر وہ رہے، یہاں پر وہ کنورٹ ہوئے، اسلام کے تحت رہے، اور ان کی ٹریڈیشن، ان کی روایات بھی اور ان کی کچھ مذہبی باتیں بھی تقریباً اسرائیلیوں سے کسی حد تک ملتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، ان کا رہنا سہنا، ان کا لباس وغیرہ بھی۔ اور اسی طرح سے ہی اگر ہم اوپر چترال کی طرف چلے جائیں، گلگت کی طرف چلے جائیں، جیسے مختلف کتب میں ذکر ہوا ہے، تو ہمیں ان کی لائن اس سائڈ پہ نظر آتی ہے کہ وہ ان علاقوں میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ جی تھینک یو واٹسن بھائی، میرے خیال میں جو لینگویج ہے پاس صاحب وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے ہسٹری میں، کہ کس دور میں کون سی لینگویج تھی، کیا تھی، کیونکہ جو تختی یہاں پر کہتے ہیں کہ مسیح ہندوستان میں مطلب کشمیر میں قبر کا وہ ذکر کرتے ہیں قادیانی حضرات، اس پر جو تختی لکھی گئی وہ فارسی زبان میں ہے میرے خیال میں، اور جب وہ فارسی زبان میں ہے تو جب خداوند یسوع مسیح کا دور تھا، کیا فارسی زبان اس وقت تھی؟ کہتے نہیں، فارسی زبان جو ہے وہ وہاں پر مغل جب آئے ہیں تو وہ لے کے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں، اور وہ انہوں نے مطلب بابر کے زمانے سے یہ شروع ہوا۔ ایون اگر آپ دیکھیں تو فارسی زبان کی جو پہلی تاریخ ہے ہندوستان کی، تاریخ فرشتہ کے نام سے، وہ فارسی میں لکھی گئی 13ویں صدی میں، اور بابر کو وہ تحفے کے طور پہ دی، ترک کے بابری میں کا حصہ بھی ہے وہ، اگر ہم دیکھیں اس کو۔ چلیں، اب سوال یہ ہے کہ مسیح کے زمانے میں وہاں پر سنسکرت بولی جاتی تھی، اور فارسی کا دور دور تک کوئی وجود نہیں تھا، بالکل۔ تو اس کے قبر کے اوپر فارسی کی تختی کیسے آئی؟ میں نے ٹیلی فون کیا انہی کے پروگرام میں، مذہبی دوستوں کے، ان کا جو چینل ہے MTA، اس پہ ایک جو ان کے یعنی اینکرز ہیں ان کو میں نے پوچھا، نہیں وہ اینکرز ہیں ٹی وی کے، ان کو میں نے پوچھا، تو انہوں نے پھر اپنے جو ان کے اسکالر ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ان کو فون کیا۔ ان میں سے وہی ہیں میرے خیال ظفر نام ہے ان کا، جو مسیح ہندوستان میں جو یوٹیوب پر ویڈیوز کی ریل بنی ہوئی ہے اس میں بھی وہ ہیں۔ ان سے پوچھا تو میں نے ان کو کہا، تو انہوں نے کہا جی وہ جو کتبے ہیں وہ چوری ہو گئے ہوں گے، وہ کوئی لوگ اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ تو ہو گئے ہوں گے، لیکن کتبے اگر چوری ہوئے اس کا مطلب چوری کون سی چیز ہوتی ہے؟ چوری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نادر ہوتی ہیں، جو انمول ہوتی ہیں، اور وہ چوری ہوتی ہیں تو وہ چھپانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی کو بیچا ہوگا تو وہ کسی میوزیم میں نظر آتی، کہیں بھی وہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس قبر کی یہ بات کرتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے یوز آصف۔ اب یوز آصف جو ہے اس میں ہاں یوز آصف کی قبر ہے وہ۔ اب یوز آصف کون تھا یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ کچھ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بدھ مت کے کوئی وہ تھے جن کی وہ قبر ہے، لیکن چلیں یہ بھی ایک الگ کہانی، ہمیں اس سے وہ نہیں۔ لیکن یہ مسیح کی قبر ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے صرف کہنے سے کہ واٹسن کی قبر ہے تو اس پہ کسی اور کا نام لکھ دیا کہ جی یہ اس کی قبر ہے، نہیں، یوز آصف کی قبر ہے وہ، اس پر یوز آصف لکھا ہوا ہے، اور یعنی فارسی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو کہہ دینا کہ جی وہ مسیح کا بگڑتا ہوا نام بن گیا، جی وہ یسوع سے یوز ہو گیا، ایسے کیسے؟ ابھی میرا نام اگر میں مر جاتا ہوں، میری قبر پہ میرا نام لکھا جائے گا واٹسن، تو وہ 1000 سال بعد بھی اگر وہ یا تو رہے گا یا مٹ جائے گا۔ اگر مٹ گیا تو ٹھیک ہے، اگر مٹ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن نام واٹسن سے واٹسو یا وسٹی نہیں ہو جائے گا وہ، یعنی اس کے اسپیلنگ آگے پیچھے نہیں ہوں گے، یہ باتیں۔ اور پھر بقول مرزا صاحب کے یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے شادی کی، ان کے بچے تھے، بچوں کے بچے بھی ہوں گے، تو 125 سال جس آدمی نے اپنی عمر گزاری ہوگی، اس کے پوتے پوتیاں کو 40 50 60 70 ان کی فیملی، تو وہ کون سا ان کا بزرگ تھا کہ جس کو مرنے کے بعد اس کی قبر پر تختی بھی اس کے نام کی نہیں، بالکل وہ عیسیٰ کے نام کی ہوتی، اگر مسیح کے نام کی نہیں تھی کہ چلو تم کو جھوٹ پکڑنا تھا، کوئی تختی تو لگا دیتے۔ تو یہ ساری ایسی بے پر کی باتیں ہیں جس پر وہ نہیں ہے۔ تحقیق میں بار بار کہتا ہوں، اور خاص طور پر میں اپنے مذہبی دوستوں کو کہوں گا، تحقیق کریں، میری نہیں سنیں، ہماری نہیں سنیں، آپ اپنی طور پہ تحقیق کریں۔ یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ہمیں غلط ثابت کریں، دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو جب تک تحقیق نہیں کریں گے
اب اگر آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں گے تو اس پہ تو پھر خدائی حافظ. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ وہ تحقیق کر رہے ہیں اور چینج آ رہا ہے کچھ نہ کچھ. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل اسی تعلق سے ہی کہہ رہا تھا کہ جناب رسالت مآب سلم کی بھی ایک حدیث ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ اطلب العلم بالسین، یعنی اس زمانے کی بات ہے کہ اگر تم علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. اس وقت جدید نظام نہیں تھا وہاں سے چین جانے کا، عرب سے چین جانے کا، تو یہ بہت مشکل تھا، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. تو جیسے بھائی نے بتایا ہے، ہم یہ کہیں گے، بار بار کہیں گے ان تمام لوگوں کو جو مسیح خداوند کی شخصیت کو اور ان کے آمد کے مقصد کو نہیں جانتے، وہ تحقیق کے میدان میں آئے اور تعصب کی اینک اتار کر تحقیقی صورت میں، تاکہ خزانہ علم حاصل کریں اور مسیح خداوند کو شخصی طور پر جان سکیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسیح خداوند کی خالی قبر کے نشانات آج بھی یروشلم میں موجود ہیں، اور ہم جیسے پہلے بھی کئی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں، ان کا کبھی بھی کشمیر کے طرف جانا نہیں ہوا اور وہاں پر کوئی ایسی قبر نہیں ہے. اور ویسے بھی کہا گیا، پیشن گویا کی گئی کہ ان کے جسم کی سڑنے کی نوبت نہیں پہنچے گی، اور اگر کسی قبر میں وہاں پر مدفون ہیں تو کتاب مقدس کی باتیں جو ہیں وہ گویا ہم کہیں گے فیل ہو گئی ہیں، ناکام ہو گئی ہیں، کلیئر نہیں ہیں، گویا ذات الہی پر ہم الزام دے رہے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. مرزا صاحب بذات خود اپنی باتوں کو ذرا ثابت کرنے کے لیے کہ میں صحیح ہوں، وہ جھوٹ کی بساکیاں لگا رہے ہیں اور ان کو کھڑا کرنے کی سپورٹ کر رہے ہیں، ایسا جبکہ ہے نہیں ہے. بالکل درست ہے. اور ایک اور بھی بات میرے ذہن میں آئی، کیونکہ دیکھیں جو تاریخ ہوتی ہے نا وہ اس وقت کی گواہ ہوتی ہے، اور جو اس وقت کا مورخ ہوتا ہے. ابھی مثال کے طور پہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے، اگر آج کوئی ایسے بڑے کام کرتے ہیں، جو مورخ آج کے دور میں جو اس کو چیک کرے گا نا، اس کی گواہی دے گا، تو وہ زیادہ اتھینٹک ہوگی بنسبت اس کے کہ 300 سال بعد والا مورخ آج کے واقعے کو بات کرے گا، تو وہ فرق ہوگی. اب مسیح کے حوالے سے جتنے بھی یہ باتیں کرتے ہیں، جتنے بھی اب نکولائی نوٹووچ کو دیکھ لیں آپ، تو وہ 100-150 سال پہلے تھا، یعنی مسیح سے 1900 سال بعد. ٹھیک ہے، فرینکو برنر کی بات کر رہے ہیں، وہ مسیح سے 1600 سال بعد. تو یہ ان لوگوں کے نام اور ان کے وہ بتاتے ہیں ریفرنسز. ابھی اگر کسی ملک نے، کسی بادشاہ نے کوئی سکہ بنایا، تو اس کا مطلب کہ وہ بادشاہ کا وہاں پر راج ہوگا، بادشاہ وہاں پر ہوگا. کسی ایک بادشاہ کا ریفرنس نہیں، اس کا نام نہیں، اس کے خاندان کا ہمیں پتہ نہیں. جبکہ ہندوستان کے بادشاہوں کی تاریخ جتنی روشن اور جتنی کلیئر ہے، شاید دنیا میں اور کسی بادشاہ کی اس طرح نہ ہو، یا ہمیں معلوم نہ ہو کہ کیا ہے. تو ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں ان کی تاریخ آپ اگر ڈھونڈیں تو وہ 3-4 ہزار سال پہلے چلے گئے تو آپ کو نظر آئے گا سارا کچھ. اور میں نے تو بلکہ اس کے اوپر چندر گپت موریہ خاندان سے، یعنی 300 سال قبل مسیح کے، وہاں سے لے کے تو مسیح کے بعد بھی 500 سال تک خاندانوں کو نوٹ کیا گیا. ان میں جو نام یہ بتاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا، تو کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. ہمارے جو مسیح بہن بھائی ہیں ان تو خیر ان کے ایمان اتنے مضبوط ہیں، لیکن ہم مرزائی دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تحقیق کریں، آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہماری نہیں سنیں، اپنی جماعت کے نہ سنیں، خود تحقیق کریں اور دیکھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں تو ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، آپ کو بتا دیا کہ مسیح ابن مریم ابھی آنے والے ہیں. وہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں. ان کی کتاب نے بھی یہ ثابت نہیں کیا، اور بھی جو کتابیں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں جب آپ کرنا چاہیں. لہٰذا یہ سب غلط ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں. بالکل. ایک اور چیز جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ وضاحت طلب ہے تھوڑی سی، کہ مرزا کمیونٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں یہ قبر ہے وہاں پر اور انہوں نے قبرستان بنایا ہے جسے وہ جنت کا نام دیتے ہیں. نہیں، وہ قبرستان جو ہے وہ وہاں نہیں ہے، کشمیر میں نہیں ہے وہ. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا مجھے، یا وہ ان کا ربوہ میں ہے تو یا پھر ان کا قادیان میں ہے، یعنی ان دونوں جگہوں میں سے کہیں ہے. اس کا مجھے پوری طرح سے علم نہیں، لیکن وہ قبرستان ہے جسے یہ بہشتی مقبرہ کہتے ہیں، جہاں پر وہ ان کے وہ مردے جو اپنی پتنی، جو اپنی یعنی پراپرٹیز وغیرہ ساری جماعت کے نام کرتے ہیں، ان کو وہاں پر جگہ ملتی ہے. اور وہ چلیں یہ ان کے میٹرز ہیں ان کے اپنی کمیونٹی کے، لیکن وہ مقبرہ یا ربوہ میں ہے
تو یا پھر وہ قادیان میں ہے مگر وہ وہاں کشمیر وہاں نہیں نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے لوگ کشمیر وہ وادی خانوار کے اندر جہاں یہ کہتے ہیں اس کے ارد گرد کے لوگوں کو جا کے آپ پوچھیں تو ان کو بھی یہی پتہ کہ یہاں پر کوئی بزرگ ہے، کوئی نہیں مانتا کہ عیسیٰ کی قبر ہے یہ، یعنی جو آخر مسلمان ہے نا وہاں پر، ٹھیک ہے، تو اگر وہ مسلمان ہیں وہاں پر تو پھر آپ کہیں سے بھی بات شروع کریں، اگر مسیح تھے وہاں پر تو کیا کیا انہوں نے، ان کے یعنی کیا انہوں نے بدھ کی تعلیم دی جو لوگوں کو بدھ کیا، مسلمانوں کی تعلیم دی تو اس وقت اسلام نہیں تھا، مسیحیت کی تعلیم دی تو مسیحیت کی تعلیم میں وہاں نظر نہیں آتی، کشمیر میں ابھی بھی جو میجورٹی وہ مسلمان جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں اور وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ابھی بھی نہیں مانتے ہیں۔ اگر آپ جا کے پوچھیں خانوار میں وہ یوز آصف کے ادھر جائے، ہاں یہ ایک بات جو سامنے آئی ہے کہ اس مقبرے کا کنٹرول جو ہے وہ ان کے پاس ہے، یہ وہاں صفائی کرتے ہیں، وہ اس کی روغن کا وہ کام کرتے ہیں، وہاں پر یہ وہ لنگر شنگر کا بھی وہ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ وہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کی قبر ہے۔ اب وہ کھانا کھا رہا ہے کوئی کچھ کھا رہا ہے لیکن گواہی دیں کہ کسی کو، تو وہاں کے اپنے لوگ سوائے چند ان کے احمدیوں کے باقی مطلب صرف اونلی یہ ہے کہ احمدی کمیونٹی ہی اسی کو بلیو کرتی ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی وہی بلیو کرتے ہیں۔ باقی آپ مسلمان سے پوچھیں کسی سے پوچھیں کہ جی کس کی قبر ہے، وہ بتائے گا آپ کو کہ جی یہ کسی بزرگ کی قبر ہے، ولی اللہ تھا یا کون تھا لیکن بزرگ تھا۔ اور پھر انہوں نے قبر کے اندر ہی وہ ایک جگہ پر انہوں نے وہ پیروں کے نشان وہ اس کی وہ بنائی ہوئی ہے کہ جی وہ پیروں کے نشانوں پر سوراخ ہیں اور تو وہ مطلب مسیح کے پیر ہو سکتے ہیں، تو مسیح کے پیر جب وہ مسیح وہاں سے بقول ان کے مرہم عیسیٰ لگائی تو کیا مرہم عیسیٰ نے وہ پیروں کے سوراخ بند نہیں کیے کیسی، تو وہ پیروں کے سوراخ وہ پیروں کے نشان ابھی بھی ہیں اور ان میں سوراخ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی بڑی مزے کی بات ہے کہ اتنا ٹریول کرنے کے بعد کہیں اور وہ قدموں کے نشان نظر نہیں آئے، کیونکہ اگر یہ پورا ٹریول دیکھیں جو نقشہ وہ دکھاتے ہیں تو اس میں نظر آنے چاہیے، کہیں کسی اور ملک میں بھی کوئی اثرات آتے ہیں نا، جب وہ کشمیر پہنچ گئے ہیں قبر میں پہنچ گئے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، ہاں یا راستے میں کہیں قیام کیا ہوگا، کوئی اسٹیشن کسی جگہ پر رہے ہوں، کوئی زیارت بنی ہو، کوئی خانقاہ بنی ہو۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جہاں پر ان کی قبر کو دکھایا جا رہا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں بلکہ بتایا جا رہا ہے، وہاں پر بجائے اس کے کہ یسوع مسیح کے ماننے والے وہاں پر ہوں، وہ تو وہاں پر نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ یسوع کی قبر نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یسوع کی قبر آج بھی خالی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہی وہاں پر موجود ہیں تاکہ وہ اس قبر کو ظاہر کریں کہ یہ یسوع مسیح کی قبر ہے، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہماری بات میں شاید کچھ ایسی ٹرمینالوجی، شاید کوئی ایسی زبان جو تھوڑی سی تلخ لگے مرزائی حضرات کو، ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ تلخی نہ ہو، نرمی ہو، لیکن اس کے برعکس یعنی ہم کوئی مقابلہ نہیں کر رہے ہیں ان کا، لیکن اگر ان کی گفتگو دیکھیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان کی کتب دیکھیں تو میں کانوں کو ہاتھ لگاؤں گا کہ ذات مسیح کے تعلق سے اور انجیل مقدس کے تعلق سے، ہمارے بارے میں مسیح یسوع کی والدہ محترمہ کے تعلق سے جتنے انہوں نے بہتان اور لغویات چھانی ہیں اور پیش کی ہیں، ان کو ہم کبھی بھی اس طور پر جواب نہیں دیں گے، لیکن یہ ہمیں زیبا بھی نہیں دیتا، اور ہم بار بار کہیں گے کہ اپنی زبان کو وہ اگر درست کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، اور پھر بھی وہ تحقیق کے میدان میں آئے تاکہ سچائی کو قبول کریں اور وہ ان کو آزاد کرے جیسے انجیل مقدس میں لکھا ہے۔ بالکل بالکل درست۔ جی تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ آج کے اس ٹاپک پر بہت زبردست ہم نے تحقیقی بات چیت کی اور ویورز نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، امید کرتا ہوں، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ کیا ویورز نے اس سے اچیو کیا، کیا کچھ حاصل کیا۔ تھینک یو واٹسن بھائی، تھینک یو پاسٹر نوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ویورز، جیسا کہ ہم ہر پروگرام میں آپ کو بہت ہی اپنی تحقیق کی ہوئی باتوں سے آگاہ کرتے ہیں اور سچ کو آپ کے سامنے لاتے ہیں، مرزا صاحب کی بتائی ہوئی یا کی ہوئی پیشن گوئیوں کو آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جان گئے ہیں، ہم نے بھی انہیں بہت ہی قریب جا کے دیکھا کہ کس طرح کے وہ شخصیت تھی۔ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ مرزائی حضرات جو ہیں وہ ان کا ایک نعرہ ہے مرزا صاحب نے جو انہیں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، لیکن اپنی کتاب میں ہی وہ لکھتے ہیں
کہ دنیا کی نفرت ایک طرف اور میری نفرت یسوع مسیح کے لیے ایک طرف، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہے گا۔ تو جس بندے کا قول و فعل میں اتنا تضاد ہو تو کیا وہ ایک نبی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے مرزائی بھائیوں کے لیے کہ کیا وہ آپ کے لیے ایک نبی کی حیثیت رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جو آپ کو راستہ بتاتا ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو بتایا، اور دنیا امن کی طرف قدم اٹھا رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اور تھینک یو ویری مچ ویورز، دوبارہ ملتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔